बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर मजीद चौधरी। एक और नए प्रोग्राम बाशऊर पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की जो मेहमान शख्सियत, उनका तारफ़ तालीम के शोबे के साथ मुंसलिक हैं। गुज़श्ता 28 बरस से तालीम के शोबा के साथ अटैच हैं, मुंसलिक हैं और प्राइवेट स्कूल आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल अलायंस के चेयरमैन हैं। तो बढ़ते हैं सदाकत हुसैन लोधी साहब। सर, वार्म वेलकम टू यू इन आवर शो। सो सबसे पहले, क्योंकि आप आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल अलायंस के चेयरमैन हैं, तो आपकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है इस हवाले से? प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से क्या पॉलिसीज़ जो हैं मरतब की जाती हैं, किस हवाले से, मतलब इनके क्या आप पर क्या ज़िम्मेदारी बनती है? जी, मैं सबसे पहले तो मुदस्सिर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज के इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि इस प्लेटफॉर्म पे हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के प्लेटफॉर्म पे, ये एक्चुअली प्राइवेट स्कूल्स अलायंस एक प्राइवेट तालीमी इदारों की एक नुमाइंदा तंजीम है और ये तंजीमें जो होती हैं वो अपने नाम से ही और अपने, जैसा कि ये एक तंजीम है, इसी से ही ये अपना आप बताती हैं कि इनका क्या ज़िम्मेदारी है। चूँकि ये एक ख़ास कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, इसमें प्राइवेट स्कूल्स को जो कोई मसाइल दरपेश होते हैं वो इस प्लेटफॉर्म से उजागर किए जाते हैं और जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं उन तक इन लोगों की आवाज़ पहुंचाई जाती है। और फिर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, मैंने जब इसका आगाज़ किया था 1993 में, उस वक्त फैसलाबाद में प्राइवेट तालीमी इदारों की कोई ख़ास नुमाइंदा तंजीम नहीं थी और ये बिल्कुल बिखरे हुए, जैसे एक तस्बीह के दाने होते हैं, उस तरह से थे प्राइवेट स्कूल्स। इदारों में, डिपार्टमेंट्स में इनकी कोई ख़ास सुनवाई नहीं थी। प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहे, वो आज से 10 साल पहले भी, आज से 20 साल पहले भी, आज से 30 साल पहले भी। तो उस वक्त जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने महसूस किया कि प्राइवेट तालीमी इदारों की एक तंजीम होनी चाहिए जहाँ पे डिस्कशन की जाए जो प्राइवेट तालीमी इदारों को कोई दरपेश मसाइल हैं। तो मेरे साथ कुछ दोस्त शामिल हुए, मैंने इसकी बुनियाद रखी और प्राइवेट स्कूल्स अलायंस इसका नाम रखा और फिर बहुत सारे हमारे जो प्रॉब्लम्स थे वो इस प्लेटफॉर्म से सॉल्व हुए। सर, कोविड की वजह से देखा गया है कि बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो वो बंद हो गए हैं और बंद होने की बाद जो सिचुएशन है कि अब जो दोबारा वो नहीं ओपन नहीं हो सकते क्योंकि उनके जो कुछ जो एक्सपेंस थे वो बियर नहीं कर पाए। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे स्कूल मालिकान जो कि एक मतलब इन छोटे स्कूल लेवल पर थे, तो उनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिलना चाहिए? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें, कोविड ने तमाम शुबाह ज़िंदगी को मुतासर किया और ख़ास तौर पे जो एक ख़ास शोबा मुतासर हुआ है वो एजुकेशन का है। उसमें प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, उसमें पब्लिक स्कूल्स भी हैं और इसमें ख़ुसूसन जो बच्चों का लॉस हुआ है एजुकेशन का, वो बहुत ज़्यादा नुकसान है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इस कोविड के दौरान कोई प्राइवेट तालीमी इदारों के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई हो, कोई फाइनेंशियल एड के लिए, वो गवर्नमेंट ने हमें बहुत मायूस किया है। बहुत सारे तालीमी इदारे जो हैं, जो निजी तालीमी इदारे हैं, वो कोविड की वजह से बंद हो गए। रेंटेड बिल्डिंग्स थी, 6-6 महीने, 8-8 महीने जो है वो स्कूल बंद होने की वजह से जो है वो फ़ी कलेक्शन में बड़ी प्रॉब्लम हुई। लोग जो थे वो फ़ीस जमा नहीं करवा रहे थे बच्चों की और कुछ हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके बयानात उस दौरान में कुछ ऐसे आए जिस पे पेरेंट्स जो हैं वो उन्होंने उस बात पे स्टैंड ले लिया, हालांकि
باتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی ان کی لیگل پوزیشن نہیں تھی. اس وجہ سے بہت سارے جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں وہ بند بھی ہوئے، اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ اسکول چھوڑ گئے، بلکہ وہ تعلیم چھوڑ گئے. جو چائلڈ لیبر ہے وہ شروع ہوئی. بالکل. تو سر اس حوالے سے ابھی آپ نے بات کی کہ جو بچے ہیں ان کا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، تو ان بچوں کا جو نقصان ہے وہ اگر ہم اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں، اگر ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ جی اس میں دیکھیں مطلب سر، یہ اب تقریباً 1.5 سال اسکول بند رہے ہیں، اور اب خدا کر کے یہ جون مئی میں اسکول دوبارہ سے اوپن ہوئے. اس کے لیے ہمیں بہت ساری سٹرگل کرنی پڑی. جو اتھارٹیز ہیں ان کو بات سمجھانا پڑی کہ یہ بچوں کا بہت زیادہ نقصان ہے، یہ صرف بچوں کا نقصان نہ سمجھیں، یہ ایک نیشن کا نقصان ہے. اور اب چاہیے یہ کہ ان اسکولوں کو یا تعلیمی اداروں کو دوبارہ سے بند نہ کیا جائے. ایک تو یہ ہے کہ کووڈ جو ہے بہت نیچے آ چکا ہے اور اس کی ریشو بہت کم ہے. انشاءاللہ یہ مزید کم ہوگی. ابھی جو ایک باز گشت سنائی دے رہی ہے کہ جی 1 جولائی سے یا 2 جولائی سے سمر ویکیشن کی جا رہی ہیں، اس پہ غور کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سمر ویکیشنز کی اب کوئی ضرورت نہیں. اتنا عرصہ اسکول بند ہونے کے بعد اگر دوبارہ سے کھلے ہیں تو اب بچوں کو ٹیچرز نے ٹائم دینا شروع کیا ہے، ان کی اسٹڈی کی طرف توجہ دی ہے، اور اس کے لیے بہت ساری دوسری جو چیزیں ہیں ان پہ عمل کیا جا سکتا ہے. جو اسکول ٹائمنگ ہے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. گرمی کی شدت یقیناً 11-12 بجے کے بعد ہوتی ہے، تو اس سے پہلے اگر بچے اسکول آئیں تو کوئی نقصان نہیں. خاص طور پہ پرائیویٹ اسکولز میں تو گرمی کی شدت کا انتظام ہے. ہر اسکول میں پنکھے ہیں، جنریٹر ہے، یو پی ایس ہے اور واپڈا ہے. تو اگر واپڈا نہیں ہوتی تو پھر جو الٹرنیٹو ان کے وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اس لیے اسکولوں کو بند نہیں کرنا چاہیے. ان بچوں کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. اگر آپ پچھلا نقصان کور کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ اسکول کھلے رہنے چاہیے. سر اس حوالے سے آپ بیسیکلی چیئرمین ہیں آل پاکستان اسکولز پرائیویٹ اسکولز الائنس کی، تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو مین وزیر تعلیم کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں تو ان کا کیا نتیجہ نکلتا رہا ہے؟ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ جولائی کے مہینے میں سننے میں آ رہا ہے کہ چھٹیاں ہوں گی، تو اس حوالے سے کیا آپ کی کوئی میٹنگ ان کے ساتھ طے پائی ہے یا ہونے والی ہے، ہونے جا رہی ہے؟ جی اس میں ہماری جو مرکزی قیادت ہے جو لاہور میں بیٹھی ہے، وہ ان کی پوری نظر ہے ان تمام چیزوں پہ. وزیر تعلیم سے گاہے گاہے ملاقات ہوتی رہتی ہے، یا اور بھی جو متعلقہ حکام ہیں ان کے ساتھ ملاقات رہتی ہے، میٹنگز ہوتی ہیں. ان کو آگاہ کیا ہے ان تمام پرابلمز سے. سٹارٹ میں تو بالکل ہی گورنمنٹ نے ان باتوں پہ توجہ نہیں دی، لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں ان کا ایکسپیرینس بہت کم تھا گورنمنٹ چلانے کا، اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھانے کا اور ان کی بات سننے کا تھوڑا کم حوصلہ تھا. لیکن جوں وقت گزر رہا ہے تو ان کا حوصلہ بڑھ رہا ہے اور یہ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا رہے ہیں اور بات بھی سنی جا رہی ہے. تو یقیناً جب یہ میٹنگز ہوں گی تو وہ ہماری مرکزی قیادت یا ہماری جو لوکل قیادت ہے وہ ان کو بات سمجھانے میں کامیاب ہوگی. پرائیویٹ اسکول کے حوالے سے دیکھا گیا ہے کہ بہت سے، جیسا کہ میں نے ابھی بات ہوئی کہ پرائیویٹ اسکول جو ہے مالکان انہوں نے اسکول بند کر دیے ہیں، تو اس حوالے سے کیا ان کو کوئی ریلیف پیکیج دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ دوبارہ پھر جو ہے اپنی جو سروسز ہیں سر انجام دے سکیں؟ کیونکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے جو ہے بچے وہ پرائیویٹ اسکولز میں جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، پہلے پڑھ رہے تھے، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ جو بند ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے بہت سارے جو بچے پیرنٹس جو فیسز نہیں افورڈ کر سکتے، تو وہ زیادہ فیسز افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ پرائیویٹ اسکولز میں بھیجتے ہیں. کچھ جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولز میں بھیجنا پسند نہیں کرتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے چھوٹے اسکولز کو آپ جو ہے گورنمنٹ کو کچھ ریلیف دینا چاہیے؟ جی بالکل، کیوں نہیں. دیکھیں
جو پرائیویٹ سکولز ہیں انہوں نے گورنمنٹ کا آدھے سے زیادہ بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. اگر یہ اسکول بند ہو جائیں تو گورنمنٹ کے اسکولز کے پاس تو اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ ان بچوں کو اکاموڈیٹ کر سکیں. جی جی بالکل ایسے ہی. تو اس کے لیے جی 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 ضروری ہے جو اسکول بند ہوئے ہیں یا بند ہونے کے در پہ ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کو ایک مالی پیکیج کا اعلان کرنا چاہیے. اور وہ پیرنٹس جن کا اس کووڈ کے دوران بزنس کا نقصان ہوا ہے یا جو لیبر تھی ان کا وہ لیبر ختم ہو گئی, تو جہاں یہ ہیلتھ کارڈ ایشو کیے گئے ہیں, اگر کوئی اس طرح کے ایجوکیشن کارڈ جو ہیں وہ بھی پبلک کو دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی اسکیم ہوگی اور اس کا نہ صرف گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا بلکہ پوری قوم کو اس کا فائدہ ہوگا. سر ابھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو آنے والے جو اپ کمنگ ایگزامز ہیں 9th 10th اور انٹر کے میٹرک اور انٹر کے ایگزام کے حوالے سے سننے میں آ رہا ہے بلکہ ہوں گے کہ ابھی جو لازمی جو الیکٹیو سبجیکٹس ہیں ان کے ایگزام ہوں گے جبکہ جو لازمی سبجیکٹس ہیں ان کے ایگزامز نہیں ہوں گے. تو آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ کوئی فیصلہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں, میں اس کو کوئی اچھا فیصلہ نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے تو پہلے ہی اپنی تعلیم سے دور ہو چکے ہیں. اس کووڈ نے جہاں بہت سارا اور نقصان کیا ہے اس میں بچوں کی ہیبٹس کو بھی چینج کیا ہے, اور کوئی ضرورت نہیں تھی کہ صرف اور صرف جو ہے وہ آپ اختیاری مضامین کے امتحان لیں. اس کے لیے جو لازمی سبجیکٹ ہیں ان کا بھی ایگزام ہونا چاہیے تھا, اور اس کے لیے اگر بچوں کو تھوڑا سا ٹائم دیا جاتا تو یہ اس میں اپنی بھرپور تیاری کر سکتے تھے. جو پڑھنے والے بچے ہیں یقیناً انہوں نے اس ٹائم کو بھی ضائع نہیں کیا, انہوں نے پڑھا ہے, انہوں نے سارے سبجیکٹ پڑھے ہیں. لیکن جو بچے شاید اس کووڈ میں متاثر ہوئے تو وہ ان کے لیے ابھی ٹائم دیا جا سکتا تھا, اور یہ تمام سبجیکٹس کا جو ایگزام ہے یہ ہونا چاہیے تھا. آپ کے مطابق کہ لازمی سبجیکٹس کا بھی امتحان ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں لیا گیا. اسی حوالے سے بہت سارے جو پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ سکول کے جو ٹیچرز ہیں جو کہ لازمی مضامین کو پڑھاتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے جو ٹیچرز ہیں وہ مختلف جگہوں پہ جا کے پڑھاتے تھے تو اب ان کو وہ جو لیکچرز ہیں وہ نہیں مل رہے. ایٹ دا سیم ٹائم ان کے جو بچوں کی جو ایک گرومنگ کا لیول ہوتا ہے, جیسے اگر پاک اسٹڈی کی بات کریں, اگر اسلامیت کی بات کریں, انگلش کی بات کریں, اردو کی بات کریں, تو یہ ایسے مضامین ہیں جس میں جو ہے اس کی جو ویلیویشن ہے وہ ضروری اور لازمی ہے. تو یہ ضرور ہونے چاہیے تھا لیکن ابھی جو ہے کیونکہ پالیسی مرتب ہو چکی ہے تو امید کرتے ہیں کہ جیسا کہ صداقت لودھی صاحب نے بات کی کہ اس فیصلے سے ایگری نہیں ہیں تو آواز بلند کی جائے گی.